محسن بہشت مولا، محسن بہشت مولا علی کی ولا سے ہے، محسن بہشت مولا علی کی ولا سے ہے، میں نے یہی پڑھا ہے خدا کی کتاب میں۔ مومنین کرام، اب آپ کے سامنے حرف آخر کے طور پر وہ ہستی جو پورے دنیا ورلڈ میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، حماد اہل بیت، شاعر آل عمران، عکس محسن، شانی محسن، برادر قبلہ و کعبہ سید عقیل محسن نقوی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح پاک برآمد ہوگا۔ ملک کے معروف نوحہ خاں استاد عابد ناصر جھنگ نوحہ خوانی کریں گے۔ علاقائی ماتمی قافلے شریک نماز حسین ہوں گے۔ برائے تاجیل ظہور منتقم خون خدا قبلہ و سید کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ رومال ہیں اشکوں سے بھگونے کے لیے، رومال ہیں اشکوں سے بھگونے کے لیے، یہ دن نہیں راتیں نہیں سونے کے لیے، ہنسنے کے لیے تو سال بھر ہے یارو، ہنسنے کے لیے تو سال بھر ہے یارو، یہ 10 روز محرم کے ہیں رونے کے لیے۔ تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ میں اپنے بھائی عقیل محسن سے ریکویسٹ لئیے، میں سیدہ جڑا سے ایک قبر مولا حسین تو کرتا بہت بڑا دربار تے سیدہ میں 7 تو 8 مہینے ہو گئے میں مریض ہوں، میرے کو 3 بچے نے چھوٹے چھوٹے، تھوڑا مہمان سیدہ، حالات میرا غریب ہے، ذات میری سیدہ، تھوڑے کو صدقہ اور خیرات میرے تحرام، تھوڑے کو نیاز مولا حسین دی حکومت کرتے ہیں، خدا بند مطاعت تھوڑی توفیقات اضافہ کرے، تھوڑا مہمان، تھوڑا بھائی نہ چھوٹا اور سیدہ۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات۔ جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے صلوات پڑھ لیں۔ اللہ جی ٹھیک، ایک مرتبہ پھر بھی درود پڑھی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، اور مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔
बानियान बिलखसूस हैदर भाई ने बहुत ज़्यादा मुझे ताक़ीदन कहा यहाँ हाज़री का, और मौला ज़िंदगी दराज करे बिरादर अज़ीज़ जनाब डॉक्टर सज्जाद ज़ैदी साहब ने मुझे बहुत मरतबा इसरार किया कि आपने लाज़मी वहाँ नौकरी देनी है। खालिक कौनैन बानियान के घरों को ता क़याम क़यामत आबाद व शाद रखे और रिज़्क़ में वुसअतें अता फरमाए, तौफ़ीक़ात को सलामत रखे और सिलसिला अज़ादारी को उनकी नस्लों में जारी व सारी रखे। जितने साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं, जिसके दिल में जो भी दुआ मुराद मकसद सांस ले रहा है, खालिक कौनैन हर मोमिन को नीयत के मुताबिक अजर अता फरमाए और हर मोमिन की जायज़ मुराद पूरी फरमाए। ताख़ीर से आने की माज़रत, मुख्तसर नौकरी दूंगा लेकिन कोशिश करूंगा जो खैरात बाब इल्म से मिलती है वो सलीके से, तहज़ीब से ज़्यादा आपके हवाले हो सके। वसूल फरमाना आपका काम है, जैसे भी आप सुनना पसंद करेंगे वो आपकी रज़ा है। मेरा काम है नौकरी देना। मुझे बादशाहों ने ये शर्फ़ बख्शा, इतने बड़े दरबारों और इतने बड़े सरदारों और इतने बड़े बादशाहों की नौकरी अता की। हाँ, वरना हम तो बहुत ही कम तर लोग हैं और मिंबर बहुत अजीम है, बस खैरात मांगते हैं। और ये तो बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे जानते हैं कि सरदार बड़े हों तो फिर वो छोटे नौकरों को खाली नहीं भेजते। इसलिए ज़िक्र की जो तहज़ीब है उससे भवाना वाले अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आज़ादारी ये मज़लूम करबला का मरकज़ी इलाका है भवाना, जहाँ पे पूरा साल मातमदारी, आज़ादारी, जलूस, मजलिस, मातम, आपने माँओं की झोलियों से आज़ादारी सीखी, सुनी और समझी। इसलिए आपसे कहना कि तवज्जो फरमाइए या दाएं बाएं मत देखिए, वो एक इजाफ़ी गुफ्तगू है। मैं नौकरी आगाज़ कर रहा हूँ। जितने हज़रात तशरीफ़ फरमाए, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कोशिश कीजिएगा मेरे लफ्ज़ों के साथ सफ़र कीजिएगा। आप रूए ज़मीन पर वो पहली कौम हैं जो ये कह सकते हैं हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। ज़िक्र में बोलना इज़्ज़त है, ज़िक्र सुनना इज़्ज़त, ज़िक्र में बोलना इज़्ज़त, ज़िक्र की ताईद में ज़बान खोलना इज़्ज़त। पता नहीं क्या क्या ख़जाने आप पर निछावर किए जाते हैं जब आप ज़िक्र की ताईद में बोल रहे होते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं वो मोमिन जो फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बन के बैठते हैं। अल्लाह आपके चेहरों की रौनक में हमेशा इजाफ़ा फरमाए। वो आप पहली कौम हैं जो ये कह सकते हैं हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। मेरे बाद पढ़ना किसी ने नहीं, बर्दाश्त आपने मुझे ही करना है। जितने पढ़ने वाले थे वो पढ़ गए, मौला उनकी नौकरी कबूल करे। मेरे काज मुजफ्फकार भी अपनी बारगाह में बादशाह सुल्तान करबला बस कबूलियत की सनद दे दें, यही बहुत है। हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। रिसालत में आपसे किसी ने सवाल किया, हजूर आप कब आए थे? मुस्कुरा के फरमाया, कब का लफ्ज़ हमारे बाद आया था। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। बहुत अच्छा फ़िक्रा आपने ताईद में फरमा दिया। फरमाया कब आए थे? फरमाया कब का लफ्ज़ हमारे बाद आया था। हजूर जब आप आए थे तब कुछ नहीं था। फरमाया जब हम आए थे तब जब भी नहीं था। अल्लाह ज़िंदगी करे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो। मैंने आपको
نہ تو تھکانا ہے، نہ آپ کی سماعتوں کی میں نے کوئی سما خراشی کرنی ہے، میں نے صرف وہ الفاظ پیش کرنے ہیں جو باب علم سے مجھے ملے ہوئے ہیں۔ جو قدر کرے اس کی بھی مقدر کی بات ہے، جو گنوا دے اس کے بھی نصیب کی بات ہے۔ اللہ زندگی کرے، بسم اللہ جی۔ مولا بانیان کی آپ کے مرادیں پوری فرمائے، تو صرف چند لمحے مجھے دیجئے گا تمہید کے، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ مجھے اس منبر کی قسم، مجھے اس ذکر کی قسم، جب یہ تھے تب کچھ نہیں تھا بابا جی، یا وہ تھا پچھلے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ تھا یا یہ 14 تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ ہے۔ علی کا واسطہ جو بیدار بیٹھے ہوئے، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو، تیری زندگی و حیدر مولا آپ سب کو سلامت ہو۔ میں پھر قسم کھا رہا ہوں، مجھے اس بارگاہ کی عظمت اور عزت کی قسم، اتنی جلالی قسم عقیل محسن کھا رہا ہے۔ فرشتوں کو بھی، چونکہ اللہ سامنے آئے تو اللہ اللہ رہتا نہیں۔ آج ایک فکرہ بھوانے میں پڑھنا ہے، سب سے پہلے اس فقیر نے پڑھا ہے۔ یہ منبر پہ ہاتھ ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میرے وجود سے بڑا فکرہ ہے۔ پوری دنیا مل کے علی کا ایک احسان نہیں اتار سکتی۔ علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، ہمیں بتایا میں اللہ نہیں۔ جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، اس نے کب اٹھنا ہے اور کب داد دینی ہے۔ ذکر میں بولا کرو، ذکر کی نیت سے۔ اللہ زندگی کرے، حسین عزت دے، تیری زندگی ہو شاید کوشش کرنی ہے۔ اللہ آپ کا آباد ہے۔ بسم اللہ۔ جن کی رگوں میں ولایت ہے، دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے مل کے یا علی یا میں بسم اللہ۔ پوری کائنات علی کا ایک احسان نہیں اتار سکتا۔ فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، ہمیں بتایا میں اللہ نہیں۔ ذکر ہے، مجھے اس کی قسم ہے، بھوانا والوں فکرہ ضائع ہو گیا، دکھ بڑا ہونا ہے۔ میرے والد گرامی کا عالمی فکرہ ہے، بڑے لوگ بڑی باتیں، کیا کمال کے الفاظ بولتے تھے، ندرت سے بھرے ہوئے، صدیوں یاد رکھے جانے والے فکرے۔ کربلا گام شاہ بہت بڑا مجمع، انہوں نے فکرہ کہا، میرے خیال میں کوئی ہاتھ ایسا نہیں تھا جو نیچے ہو، کوئی زبان ایسی نہیں تھی جو چپ ہو۔ انہوں نے کہا پوری کائنات میں پہلی اور آخری ہستی ہے علی، جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا ہے۔ تو نہ بولے اس کا مقدر، جو نہ بولے اس کا نصیب۔ فکرہ میں نے بہت بڑا پڑھا ہے، آپ کی مرضی۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ تیری زندگی ہو بیٹا، ماں باپ کو ایسی اولاد نصیب ہو۔ سلام تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یاد، سلام ہے آپ کا، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ پہلی اور آخری ہستی، کائنات میں پہلی اور آخری ہستی ہے علی، جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا تھا۔ یہ آج یہ فکر سن لو، کام آئے گا، کبھی کام آئے گا۔ یہ میں بارگاہ میں وعدہ کر رہا ہوں، کام آئے گا۔ کئی مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علی کا عشق بابا جی، عشق حیدر کرار، عشق علی ابن ابی طالب، یہ دل میں اگر صحیح معنوں میں آ جائے تو پھر چہرے پر اتنی رونق آ جاتی ہے جو موت کے بعد بھی جاتی نہیں۔ تیری زندگی ہو یار، خرید لیا حسین کی قسم، خرید لیا عقیل محسن۔ اگر یہاں علی کا عشق آ جائے، بسم اللہ کی زندگی ہو یا علی۔ عشق حیدر کرار اگر دل میں آ جائے تو چہرے پر اتنی رونق آ جاتی جو موت کے بعد بھی جاتی نہیں۔
دنیا کہتی ہے علی والے دیوانے ہیں، ہاں بھئی ہم ہیں، مانتے ہم علی کے دیوانے ہیں۔ یہ تو جناب میثم تمار سے علی نے خود فرمایا تھا، تب تک کوئی میرے موالی ہونے کا دعویٰ نہ کرے جب تک دنیا اسے دیوانہ نہ کہے۔ کافی لوگ چپ کر گئے، فکرہ مشکل تھا، لیکن یہ حق اور بادشاہ کا فرمان ہے، جو کہ علی کے عشق میں ڈوب جائے گا، جو علی کے عشق کو اوڑھ لے گا، پھر دنیا اسے دیوانہ کہے گا، چونکہ وہ علی کا ہو جائے گا۔ اور علی ہستی ہی ایسی۔ دو طبقے ہیں علی پر سوچنے والے۔ پتہ نہیں آج کیوں موڈ بن گیا جی پڑھنے کا، مہربانی فرمائیے گا۔ سوچنے والوں کے دو طبقے۔ اکثر ذاکر کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ علی پر نہ سوچو، میں یہ نہیں کہتا، سوچیے، لیکن معرفت میں اضافے کے لیے سوچیے، مودت کی معراج کے لیے سوچیے، عشق اور محبت کو بڑھانے کے لیے سوچیے۔ میں نے کہا دو طبقے، میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا، یہاں بھی دو طبقے ہوں گے۔ کوئی کہے گا یہ کیا پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ گئے، یہ پتہ نہیں ٹھیک پڑھا کہ پتہ نہیں غلط پڑھا۔ وہ ہوتی ہے سوچنے کی بیماری، اسے کہتے ہیں تشکیک کا مرض، تشکیک کا۔ دوسرا طبقہ ہوتا ہے یار کیا اچھے فضائل پڑھ دیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بدو۔ اسی طرح علی پر سوچنے والوں کے دو طبقے، ایک وہ جو گھٹانے کے لیے سوچتا ہے، وہ لانتی ہے، مرضی آپ کی اپنی ہے، میں نے کچھ جبر انداز نہیں لینی، علی منوانا نہیں، صرف سنانا ہے، آگے مرضی ہے تیری زندگی۔ ایک وہ جو گھٹانے کے لیے سوچتے وہ ملعون ہے، لانتی، جو علی کو گھٹانے کے لیے خیال سوچے۔ ایک وہ ہے جو معرفت میں اضافے کے لیے علی کے عشق میں سوچتا رہتا۔ ابھی ان کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ جو بیمار طبقہ ہے نا تشکیک کا مرض جن کو ہے، اچھا علی کعبے میں کیسے آئے ہوں گے، دیوار کیسے ہٹ گئی ہوگی، ہٹ بھی گئی پھر بند بھی ہو گئی۔ مجھے کسی نے کہا جی یہ قبر میں آپ کے بادشاہ آئیں گے، میں نے کہا جی آئیں گے، وہ تو قبر تو بند ہوتی، اوپر سیمنٹ ہوتا ہے، آج کل تو وہ پتہ نہیں کوئی اینٹیں رکھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سیمنٹ ہوتا ہے، پھر تعویذ ہوتا ہے۔ مولا نے مجھے 2 مصرے دے دیے، لوگوں نے بڑی دعائیں دی۔ جو یہ کہتے ہیں کہاں سے تو لحد میں آئے گا، بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا یا علی۔ آپ نہیں جاگ رہے، میں نہیں پڑھ رہا، آپ بیدار ہوں گے تو میں پڑھنا شروع کروں گا، اللہ تمہاری زندگی کرے۔ جو یہ کہتے ہیں کہاں سے تو لحد میں آئے گا، بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا یا علی۔ علی کو یہاں سے دل سے مانو، زبان سے نہیں۔ ادھوری ولایت کسی کام کی نہیں، ہاں یقین جانیے۔ وہ بھی تھے جو غدیر میں خوش نہیں ہوئے تھے جب علی سامنے تھا، وہ بھی کچھ لوگ تھے جو غدیر میں بھی خوش نہیں ہوئے تھے، تب تو علی سامنے تھے۔ ہاں اگر اب نہیں مانیں گے تو کیا نقصان ہو جائے۔ علی بلند ہی اتنا ہے، کوئی مانے تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی علی ہے۔ تھوڑا سا آپ نے مزاج کو ایسے تھوڑا سا اوپر لے کے آنا، پھر میں نے پڑھنا شروع کرنا، اور پڑھنا میں نے ہے تقریباً کچھ زیادہ سے زیادہ 45 منٹ۔ 45 منٹ کافی ہے نا جی، گھنٹہ پڑھوں۔ ملنگ زندگی ہو بھی شالا، ہاں جو کشکول لے کے پھرتا ہے نا جی وہ ملنگ ہی ہوتا ہے۔ میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں، میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں۔ مولا کی قسم آپ کے چہرے پڑھ لیے، صاحبان معرفت کا مجمع ہے، علی سننے والوں کا اجتماع ہے،
یہاں بھی علی نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا؟ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ اب ذرا جاگیے گا مولا کا واسطہ۔ خدا کا راز، حالانکہ مجھے فرمائش کم از کم 4-5 مضامین کی ہے، میں کوشش کروں گا ایک آدھ تو پڑھ جاؤں، اللہ تیری زندگی کرے۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ خدا آسماں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ زندگی کرے، امام حسین آباد و شاد رہے۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ خدا آسماں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ خدا آسماں جسے ڈھونڈے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، منبر حسین سے اپنا عقیدہ پڑھ رہا۔ جس کا دل چاہے اگلی مجلس میں میری سننے آئے، جس کا دل چاہے وہ بے شک نہ آئے، چھٹی دے رہا ہوں۔ عقیدہ نہ بیچنے کی چیز ہے، نہ بیچا ہے نہ بیچوں گا۔ جس دن ڈر کے پڑھوں گا اس دن پڑھوں گا ہی نہیں۔ اس سے بہتر ہے موت آ جائے جس دن علی ڈر کے پڑھوں۔ خدا کا راز، میں چہرے پڑھوں گا، آپ کے چہرے پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ میں۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ کبھی تو سوچ تشہد پہ سوچنے والے کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، حسین تمہیں عزت دے، تم جیو، تم سلامت رہو۔ حق سلام ہے جی، بس ہو گیا، مولا کی قسم فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ آپ علی والے۔ اللہ زندگی کرے یا علی۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ میں وضاحت کر دوں کسی کے دل میں کوئی بات رہ نہ جائے۔ قرآن کی تلاوت مسلمان سارے کرتے ہیں، شیعہ سنی مسلمان کرتے ہیں۔ تلاوت عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اونچا بولو گے تو پڑھوں گا، عبادت ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، قرآن کی زیارت عبادت ہے۔ تلاوت ہر مسلمان کرتا ہے۔ تلاوت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی نہ بولے تو دکھ تو لگتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ کیا میرے بادشاہ نے نہیں فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں، جو کچھ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں، جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، جو کچھ بے میں ہے وہ نقطے میں ہے، وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ جیتے رہو، مولا آباد رکھے۔ دنیا حج پہ جاتی ہے، دنیا جاتی ہے حج پہ، طواف کرتی ہے کعبے کا، سلام ہے آپ، طواف کرتی ہے کعبے کا۔ کعبے کا طواف عبادت ہے یا نہیں ہے؟ سارا میں نہیں پڑھنا، تسی نال پڑھنا۔ قرآن کی تلاوت عبادت شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے۔ علی فرماتے ہیں نقطہ میں ہوں، نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ جو بھی شروع کرے گا بسم اللہ سے کرے گا، علی وہاں شامل ہو جائے گا۔ جو بھی طواف کرتا ہے کعبے کا، طواف عبادت ہے۔ کعبے کی 4 دیواروں میں سے ایک تو ہماری ہے نا۔ اللہ تیری زندگی کرے، امام حسین تجھے عزت دے، جس پر آج بھی وہ نشان موجود ہے جو علی کی ماں کی آمد کے صدقے میں دیوار میں پیدا ہوا۔ حیدر نے آنا تھا تو دیوار میں در بنا۔ اللہ زندگی کرے، بسم اللہ جی۔ حیدر نے آنا تھا تو دیوار میں در بنا۔ بڑا سوچا کہ علی کی ماں کے لیے دروازہ بھی کھل سکتا تھا، لیکن لوگ کہتے کہ پھر یہ فضیلت جو ہے یہ علی نے خود ڈھونڈی۔ معاف کیجئے گا، علی نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا، فضائل نے علی کو ڈھونڈا۔ آپ کی زندگی ہو، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، فضائل نے خود علی کو ڈھونڈا، علی نے نہیں ڈھونڈا۔ علی، اگر علی کی ماں دروازے سے آتی تو ہم بھی کہتے تھے علی کی مرضی ہوتی۔ جب دیوار مسکرا کے ہٹ گئی تو اس کا مطلب کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے۔
اچھا یہ بتائیے کیا علی سوالی کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں خود گئے تھے کہ وہ سوال کرے میں انگوٹھی دوں پھر میرے لیے آیت اترے؟ علی تو نماز میں تھے، نماز میں اتنی سی حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی، سوالی نے سوال کیا، علی نے انگوٹھی دی، ایسا ہی ہے جی، نماز بھی نہیں ٹوٹی، سوالی کا سوال بھی پورا ہو گیا، قرآن کی آیت بھی آ گئی، مطلب تو یہی نکلا کہ قرآن چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں۔ علی نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا۔ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی، بلندیاں جسے ڈھونڈیں وہ آسماں ہے علی، کبھی تو سوچ تشہد پہ سوچنے والے کہ بندگی خدا میں مجھے کوئی چوک پہ گولی مار دے میرا عقیدہ تبدیل نہیں ہونا، مجھے غازی کے علم کی قسم میں بھوانہ میں آج اعلانیہ طور پر 25 ذی الحج کو اعلان کر کے جا رہا ہوں، بہت سے احباب دوست موجود ہیں جو مجھے جانتے ہیں، بائی نیم بائی فیس جانتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی عقیدہ یہی ہے اور یہی رہے گا، چاہے کوئی گولی مار دے، چاہے کوئی گالیاں دے، چاہے کوئی غالی لکھے، چاہے کوئی مشرک لکھے، عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے۔ کبھی تو سوچ تشہد پہ سوچنے والے سر اٹھائیے کہ بندگی خدا میں کہاں کہاں ہے علی، علی ولی کی محبت ہے زندگی میری، میں ہوں ولا کا مؤذن میری اذان ہے علی۔ نہ بولے وہ بندہ جسے علی اچھا نہ لگتا، چپ رہے وہ بندہ میں چھپی دے، میں ہوں ولا کا مؤذن۔ بسم اللہ کرا ملانگے زندگی ہو بھی نوکارا، بسم اللہ جی، پانی دے بھی جاتا بسم اللہ جی۔ حیدری یا علی یا علی، جسے دیکھو وہی علی کے خلاف، جسے دیکھو وہی علی کے خلاف۔ دیکھیے عرصہ ہو گیا، عرصہ ہو گیا علی کے خلاف سازشوں کو، عرصہ ہو گیا، بڑی کوششیں کی گئیں کہ علی کا ذکر رک جائے، علی کا ذکر رک جائے، علی مٹ جائے، علی ختم ہو جائے۔ نہیں 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 نہیں، دل پہ لکھیے گا فکر اگر اچھا لگے، علی ایسی بلندی ہے، علی ایسا نور ہے جسے جو جتنا چھپانا چاہتا ہے علی اتنا طلوع ہوتا ہے۔ بھوانہ والوں ایک فکرہ میں ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، مولا ان کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، ایسے لوگ کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں۔ ایک دور آیا تھا حیدر بھائی جب لوگ ٹیلی ویژن پہ علی کو بھونک رہے تھے، ٹیلی ویژن پہ آسرا لے کے نا میڈیا کا علی کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہے تھے، سب سے قیمتی جواب ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے، ساری پڑھائی ایک طرف، ایک فکرہ ایک طرف، انچولی امام بارگاہ ہزاروں کا مجمع، ڈاکٹر صاحب ممبر پہ آئے، دور بڑا خطرناک تھا، علی کے خلاف ٹیلی ویژن پہ لوگ بکواس کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی فکرہ کہا، اس کے بعد وہ ٹی وی کے اوپر نظر بھی نہیں آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو، ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو اب تک نہیں پڑھا۔ وہ نہ بولے جس کا دل نہ بولے، چپ رہے گا، میں نے کو لڑ کے دعوت لینی ہے، میں کو روز روز آتا ہوں بھوانے کے، آپ چپ رہیں گے، میں پھر بھی مولا آپ کا آباد رکھے، جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے۔ ہم بھی جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، مختلف بانیان سے واسطہ پڑتا ہے، مختلف مجمع دیکھتے ہیں، 18-20 سال ہو گئے نوکری میں، مختلف قسم کے ہم نے بھی چہرے دیکھے، مختلف قسم کے نظام دیکھے۔ ایک جگہ پڑھنے چلا گیا، انہوں نے مجھے بٹھا لیا اور لیکچر دینا شروع کر دیا، یہاں یہ نہیں پڑھنا، یہاں یہ نہیں پڑھنا، یہاں یہ نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا جی کیا نہیں پڑھنا؟ بس مجلس پڑھنی۔ میں نے کہا جی مجلس ہی پڑھنے آیا؟ نہیں نہیں، ہمارے کہنے کا مقصد آپ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کھول کے سمجھا دیں، یعنی ہمارے کہنے کا مطلب ہے اسے کچھ نہیں کہنا،
اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ میں نے کہا جی میں سمجھ نہیں سکا، آپ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے۔ نہیں بس سیدھی سادھی مجلس پڑھنی ہے، نعرہ نہ لگے، صلوات نہ ہو، کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں، ہم بھی نیاز پوری دیں گے انشاءاللہ۔ میں کہ بڑے چنگے بانی نے ماشاءاللہ جی میں پڑھو نیاز پوری ہے جی۔ میں نے کہا مولا آج تو کوئی 2 مصرے ایسے دے دے، یہ تو کم از کم واپس بلائے ہی نہ تیرے نوکر۔ بادشاہ عظیم ہے، جو نہیں بولا ذرا دیکھے میری طرف، جس نے اب تک داد نہیں دی۔ بادشاہ بڑے عظیم ہیں، ممبر پہ جا رہا تھا، 2 مصرے مل گئے، بابا جی 2 مصرے پڑھے، کوئی 10 سال تو ہو گئے انہوں نے نہیں بلایا، نہیں آپ کی اسی اچھی داد کی قسم انہوں نے نہیں بلایا۔ پڑھا کیا میں نے پہلا مصرع پڑھا، انہیں سمجھ نہیں آیا، وہ سر کے اوپر سے گزر گیا۔ مجمع نے بھی داد نہیں دی، انہوں نے بھی نہیں دی۔ دوسرے مجمع میں پورے مجمع نے داد دی، وہ چپ رہے۔ مصرع کیا تھا؟ میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ ایسے بولو تو مزہ ہے نا پڑھنے کا۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، جو علی کے لیے سانس لیتا ہے، جس کے لیے علی کا عشق کی عبادت ہے، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، تو سا داد نہیں دینی تو میں پکھا بند کرا دینا، بالکل 5 منٹ بعد جی یہ بند کر دی، یہ آواز کھینچتا ہے بھائی جان۔ ہاں یہی والا بند کروا، خیر ہے، یا پیچھے ہو جو پکھے تھے تو یا پھر داد دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، تھک تو نہیں گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ وہ سمجھے یہی تک اگلا شعر اس سے زیادہ وزنی تھا۔ میں نے کہا چلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ تسکین دل و، اللہ آپ کا آباد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، مولا تیری زندگی دے، امام حسین آپ کا آباد و شاد رکھے، زندگی ہو ملنگ تو جی میں یار، مولا آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ جی۔ بسم اللہ جی۔ جن کی رگوں میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری۔ میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی۔ کبھی انتشار آمیز گفتگو نہیں کی، نہ ہی کرنی ہے۔ یہ منبر بڑا عظیم ہے، یہاں تہذیب سے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن حق پڑھنا ہمارا حق ہے، جو سیدھی بات ہے بھائی جان، حق پڑھنا ہمارا حق ہے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم نے تہذیب سکھائی ہے پورے معاشرے کو، احتجاج کیا ہوتا ہے، یہ احتجاج کا ایک طریقہ تھا جو ہمارے پاس تھا، ہم سے لوگوں نے احتجاج سیکھے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا ہے روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے، یہ اب پتہ چلا، پہلے نہیں معلوم تھا کہ سیاہ پٹیاں کیوں باندھتے۔ چہرے آئینے ہوتے، علی پڑھا جائے تو چہرہ بتا دیتا، تیری زندگی ہو میرا بیٹا، ماں باپ کو نصیب ہوں ایسی اولاد۔ علی پڑھا جائے تو چہرے پہ سارے تاثرات آ جاتے، کون سوچ رہا ہے، کون مان رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون چپ ہے، کون پریشان ہے، کون مزید پریشان ہے۔ چلو ہم نہیں پہچان سکیں گے، ہم خاکی انسان، ہمیں نہیں پہچان ہوتی کون کہاں سے کس لباس میں کس نیت سے آیا، وہ تو بادشاہ علی ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کون کس نیت سے آیا۔ دیکھیے بڑا آپ نے داد دے لی مجھے، لیکن وہ داد آپ پچھلی بھول جائیے، ان 4 مصروں کی داد علیحدہ ہے، کل تک کھڑے ہو کے نعرے لگائیں مصرے پھر بھی قیمتی ہوں۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے۔ بھوانا والوں، پہلے جب میں آیا تھا آپ اردو سنتے تھے مگر اتنی اچھی نہیں سنتے تھے، معافی چاہتا ہوں،
یہ جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. آج میں کافی عرصے بعد آیا ہوں حیدر بھائی. یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے, یہ ماشاءاللہ کوئی تعلیم و تربیت کو زیادہ بڑھ گئی, اردو ماشاءاللہ کافی سن رہے ہیں, ورنہ یہاں سرائکی جا کر سننے کا زیادہ رواج تھا. بابا جی یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں, 4 مصرے ہیں, 4 سطریں, میرے لیے 4 تمغے ہیں, 4 اعزاز, میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. مصرے سنیے گا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. یہ سارے اٹھ کے نعرہ لگائیں تو قیمت نہیں, مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے, دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی کسی لباس میں ہو, کسی وضاقتہ میں ہو, کسی نیت میں ہو, کوئی پہچان میں ہماری آئے نہ آئے, لیکن علی جانتا ہے اور جانتا تھا اور جانتا رہے گا. اب جو چوتھا مصرع سمجھ کے نہ بولا اس کا مقدر, اس کا نصیب, میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے, دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے, دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو, منافق ہو یا غاصب, کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ایک اشارہ ہے. آپ جی ہیں, آپ سلامت ہیں. مولا آپ کو, آپ بسم اللہ جی, بس میرے لیے بہت بہت ہے بھائی. زیادہ جا علی جان. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے, دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو, منافق ہو یا غاصب, کوئی سر بھی مجھے آتی ہے, میں پڑھتا نہیں ہوں, سر مجھے آتا ہے. کوئی حاسد ہو, سر مارے بابا جی میں, منافق ہو یا غاصب, کوئی. اکثر لوگ کہتے ہیں جی شعر پڑھ جاتے ہیں, پھر ایسے اشارتاً پڑھ جاتے ہیں, پھر نام نہیں بتاتے, پھر ہم سوچتے رہ جاتے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ کون تھا, وہاں پہ کون. چلو آج میں بتا ہی دیتا ہوں, اور پریشان ہو جاؤ پھر بھی مت, ٹینشن ہوگی ہے, نہیں بتاتا. بتا دوں, 3 نام بتاتا ہوں. میں نام بتا رہا ہوں, بھوانا والوں تیار رہیے گا. داد نہ دو, تمہارا مقدر ہے, اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا. داد کے لیے لکھا ہی نہیں. میں نے جس ہستی کی رضامندی کے لیے لکھا, وہ ہستی راضی ہو جائے میرے لیے بہت ہے. اس میں اعظم کے سہارے ہی سے واللہ لکھا. یار پانی دئیے, ویسے بولتے نہیں ہے پانی. سارے بولو, سارے. یہ خود بولیں گے, اب آپ نے نہیں نعرہ, یہ خود نعرہ لگائیں. بسم اللہ جی. مولا آپ کا, آپ جی ہیں, آپ سلامت رہے. مولا آپ کا, آپ شاد رکھیں. بس زیادہ بھی نہ پڑھ جاؤں. ایک شعر سنیے, شاید میں اس کے بعد مصائب پہ آ جاؤں. یہ مصرے میری جان سے زیادہ مجھے پیار ہے. یہ خیرات تو بادشاہوں کی ہے, میں تو کسی قابل نہیں. اگر یہ اچھا لگے اسلوب تو بولیے گا. میں نام بتا رہا ہوں آج, نہ بتاؤں تو پھر میں باب علم کا بھکاری ہی نہیں. اس میں اعظم کے سہارے ہی سے واللہ لکھا. یا علی میں نے کہا, فاطمہ زہرا لکھا. یا علی میں نے کہا, فاطمہ زہرا لکھا. دیواریں بولیں تو بولیے گا, ورنہ چپ رہیے گا. یا علی میں نے کہا, فاطمہ زہرا لکھا. یا علی میں نے کہا, فاطمہ زہرا لکھا. یا علی میں نے کہا, فاطمہ زہرا. سر اٹھاؤ گے تو بولوں گا. یا علی میں نے کہا, فاطمہ زہرا لکھا. کوئی شداد ہو, نمرود کے فرعون, کوئی تینوں ملعون تھے, تینوں پہ تبرہ لکھا. جیو بسم اللہ, بسم اللہ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. امام حسین تمہیں آباد رکھے. مولا تمہیں سلامت رکھے. نوکرہ میں کچھ بھی نہیں. بسم اللہ کریں جی. یا علی علی, میں نوکرہ. بسم اللہ جی. اچھا چلو شکر.
الحمدللہ الحمدللہ. اسی علی کا بیٹا ہے حسین، جس نے کئی مرتبہ میدان میں کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. بار بار بتایا، کیا تم نے مجھے رسول کے کاندھوں پہ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مباہلہ میں مجھے نہیں دیکھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول کے سینے پہ کتنا عرصہ پلتا رہا؟ کچھ جملے ہیں مصائب آل محمد کے جو رونے کے لیے نہیں ہے بہمان والے، رونے کے لیے نہیں ہے. سوال کرو کیوں ہے؟ مجھے منبر کی قسم، قرآن کی قسم، قرآن کی عزت کی قسم، زندگی بس میں ہو تو وہ جملے مر جانے کے لیے. پہلا جملہ جس پہ زندگی بس میں ہو تو مومن شاید اپنے آپ کو ختم کر لے. میں نے اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں پڑھا. ایک عالم دین نے کہا کہ کائنات کے مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان ہو سکتے ہیں. وہ فکرہ یہ ہے کہ جس بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح بہن دیکھتی تھی، امت نے اتنا مارا حسین کو، مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ میں بسم اللہ کروں، کوئی غم نہ دیکھوں، ایسے بزرگ زندہ رہیں، مولا آپ کا گھر آباد رکھے. میں بسم اللہ کروں، کوئی غم نہ دیکھوں، مولا آپ کی نسلوں کی محافظت کریں. میں نے پہلے کہا مر جانے کے لیے، میں سوچ کر کچھ اور آیا تھا. بھائیوں نے حکم ایسا دیا بڑا مشکل. میں تعمیل کی کوشش کروں گا، لیکن جہاں مجھے محسوس ہوا کہ اب مجھے چھوڑ دینا چاہیے وہاں سے میں آگے نہیں پڑھوں گا. بھائی کے مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ مجھے نہیں معلوم یہاں بھوانا ہے مرکز ہے عزاداری کا، میں جانتا ہوں یہ جھنگ بھوانا یہ عزاداری کے مرکزی علاقے. ہمارا ڈیرہ غازی خان ہو گیا، یہ پٹی پوری عزاداری میں اس طرح محو ہے. عزاداری ان کا مرکز ہے، یہ عزاداری کے لیے سانس لیتے. کافی زنجیر زن بیٹھے ہوں گے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں جو جوان بیٹھے ہو، ضعیفوں سے نہیں کہہ رہے، جو جوان بیٹھے ہو. سال میں اور کسی دن کے لیے مجبور نہیں کرتا، لیکن کوشش کیا کر 10 محرم کی جب دوپہر ڈھل رہی ہو تو پھر کوشش کیا کر تھوڑے سے زنجیر مارا کر. سوال کرو وجہ کیا ہے؟ شہید کا بیٹا ہوں، عزادار حسین ہوں، پہلے ماتمی ہوں بعد مذاکر ہوں، پڑھتے ہو دکھ ہوتا. دنیا زنجیر زنی میں فتوے دیتی. قرآن کی قسم جب تو زنجیر مار رہا ہوتا ہے یہ عین وہی وقت ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا حسین. تو کم ازن ہے، میں نے مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. جب تم زنجیر مار رہے ہوتے ہو 10 محرم کو، بابا جی یہ وہی وقت ہوتا ہے جب انتہائی زخمی تھا، بہت زخمی تھا حسین. چل ایک سوال کا جواب دے، شیعہ یا سنی مسلمان جو بھی ہے، کیا اب بھی ہمیں رونے کا حق نہیں؟ تم زنجیر مار کے گھر آتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جواب دینا بھائی جان، کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، کہیں سے بھائی، کہیں سے بہن، کہیں سے ماں. کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تیرے زخموں کو دھوتے ہیں. یہ ذکر میرے سر پہ ہے، حسین اتنا بڑا غریب ہے، جنہوں نے زخم دھونے تھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بہن مقتل میں کہہ رہی تھی حسین میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میں تیرے زخم دھلاتی، میں تجھے کفن پہناتی. بہن پہ ناراض. میں بسم اللہ کرتا. شبیہ ہے ذوالجناح، بہت احترام ہے دل میں شبیہ ذوالجناح. مشکل مضمون ہے،
کوئی ذاکر پیدا نہیں ہوا جو حسین کی مظلومیت پڑھ سکے، آج تک کوئی پیدا نہیں۔ نا بھائی جان، بالکل کوئی عالم دین ہو، مفسر ہو، مبلغ ہو، کوئی پیدا نہیں جو کما حق کو ہو حسین کی شہادت پڑھ سکے۔ نا 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 نا، بالکل بھی نہیں۔ جسے 1400 سال سے پردے میں بیٹھ کے امام زمانہ خون روئے، ہم اس کی شہادت کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بس ایک درد کی تصویر دیکھو، شاید آنسو آ جائیں، گریہ بلند ہو جائے، ماتم اگر بلند ہو گیا تو پھر میں شبیہ ذوالجلال بلانے کا اشارہ کر دوں گا، لیکن جلدی نہیں کیجئے گا، جب میں کہوں تب ذوالجلال آئے، تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ جانتے ہو کتنا زخمی تھا حسین؟ پڑھوں؟ ایک عالم دین نے زخموں کی تعداد پڑھی، کربلا معلیٰ میں کھڑے ہو گئے، رات کو سویا عالم خواب میں دیکھا زمانے کا رسول، امامہ اترا ہوا سر میں خاک گریباں چاک، واہ بنیا کہہ کے ماتم کر رہے تھے۔ عالم دین قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا آپ نے مجھے زیارت کروائی لیکن جس رنگ میں کروائی لگتا ہے خیر نہیں ہے، آوازیں تجھے روکنے آئے ہوں، آئندہ میرے بیٹے کے زخموں کی تعداد نہ بتایا کر، تو چپ کر جائے تیرا مقدر ہے، تو چیخ مار کر روئے تیرا نصیب ہے، اس جملے پہ جتنا ماتم کرو اتنا کم ہے۔ مولا غلط پڑی ہے، کہا نہیں رسول ہو کے کہنے آیا، نہ کوئی گن سکتا تھا نہ کسی نے گنے، یا وہ جانتا ہے جس کو لگے یا وہ جانتی ہے جو خنجر پکڑ کے کہتی تھی نہ مار میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اس کا ایک بھال ٹوٹتا تھا میں پوری رات روتی تھی، اس کا جھولا جبریل جھلاتا تھا، یہ جبریل کے پروں پہ سونے والا ہے۔ انتہائی زخموں سے چور، ایک دن میں کتنے جنازے اٹھائے حسین نے؟ 71 جنازے۔ کتنی دیر میں بابا جی؟ میں بسم اللہ، کتنی دیر میں؟ یہ میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، اور کوئی روئے یا نہ روئے، اپنی ماں بہنوں سے منت کر، خاص طور پہ سیدانیاں اگر بیٹھی ہوں تو تمہارے رونے کی آواز دوسروں سے بلند ہو جائے۔ میں منت کر رہا ہوں، میرے اس جملے کی مجھے معافی دیجئے گا، جملہ بہت عظیم ہے، سخت پڑھنے کا میں عادی نہیں۔ کتنے جنازے اٹھائے حسین نے؟ 71۔ کتنی دیر میں؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب بھی ہمیں رونے کا حق نہیں۔ باپ مر جائے جنازہ کون اٹھاتا ہے؟ بیٹے۔ چچا مر جائے بھتیجے، ماموں مر جائے بھانجے کاندھا دیتے ہیں۔ حسین کائنات کا انوکھا غریب، جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا سارا دن حسین نے اٹھاتا رہا، کبھی اکبر کی برچھی نکالی، کبھی عباس کے بازو اٹھائے، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی اون محمد کے لاشیں، ایک لاش رکھتا تھا، آواز آتی تھی مولا میرا آخری سلام، پھر مقتل جاتا تھا، پھر خیمے آتا تھا۔ 71 بار مقتل آئے، نوکرہ بسم اللہ مولا پرسہ قبول کری، 71 بار میدان میں آیا، 71 بار خیمہ گاہ میں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کبھی سوچا ہے یہ آخری سلام کرنے کیوں آیا؟ جو 71 مرتبہ آ چکا تھا وہ زخموں سے چور ہو کر آخری سلام کرنے کیوں آیا؟ مجھے قرآن کی قسم اتنا کریم ہے حسین، جب 72ویں مرتبہ آیا نا سلام کیا بہنوں کو، بہن آگے بڑھ، حسین تیری یہ حالت، آوازی عالیہ بہن میری حالت مت دیکھ، تو بھائی کیا کروں؟ کہا ان ماؤں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے، میں حسین ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اللہ کا دین بچ گیا، ان کی جھولیاں اجڑ گئی،
भवाना वालों गरीबी की इंतहा है, जख्मों से चूर, पेशानी में तीर, आंखों में आंसू, रुखसार पे जख्म, दाढ़ी पे अली अकबर की हिस्से का खून लगा के हुसैन आखिरी विदा करने खैमागाह में आया। मुझे कुरान की कसम, कोई बीबी कहीं से उठी, कोई कहीं से उठी, गलत पढ़ूं, मेरी आका जाती मेरी शिफात न करे। हर बीबी ने उठ के सलाम किया। दूर बैठी रही सफेद सर वाली कनीज फिजा, हालत क्या है, जमीन पे लकीरें खींच रही है, रो रो के कह रही है वाह गुरबता, वाह गुरबता, मर भी जाओ तो हक अदा नहीं होता। हुसैन तड़प के उठे, जख्मी हुसैन ने ज़ईफ़ा माँ को देखा, आवाज़ आई अम्मा तू क्यों गरीब, गरीब तो मैं हुआ हूँ, बेटे मेरे मारे गए, भतीजे मेरे मारे गए, नहीं हुसैन मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं। क्यों अम्मा तू कैसे गरीब है? आवाज़ हुसैन आज हर माँ ने अपना बेटा कुर्बान किया, मैं वो गरीब माँ हूँ जिसके पास बेटा नहीं था, जिन्होंने मातम करना है, फिक्रा सुनना। हुसैन तड़प के माँ के करीब आया, दोनों बाहें भी फिजा के गले में डाली, आवाज़ अम्मा परेशान ना हो, तेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है, तू माँ बन के बैठ, मैं बेटा बन के बैठूं, तू माँ बन के, अभी मातम नहीं करोगे, तू माँ बन के तैयार करा, मैं बेटा बन के तैयार, मैं मैदान में कहूँगा लोगों मैं फिजा की कुर्बानी। बिस्मिल्लाह, तैयारी करो, तैयारी। ये मसाइब मैंने हमेशा डर के पढ़े, मुझे भाइयों ने हुक्म दिया कि यही पढ़ने, वरना मैं कोई और पहलू पढ़ता। जिनकी आवाजें बुलंद हो गई हैं मौला उन्हें हाजिर दे, जिनकी आंखों में आंसू आ गए मौला उन्हें हाजिर दे, जो मातम कर रहे हो पता नहीं कितने प्यारे हो पाक सैयदा को, इजाजत दो, मसाइब के करीब आ गए। एक फिक्रा और पढ़ता हूं, खास तौर पे उनके लिए जिनकी छोटी औलाद। हुसैन बैठ गए, हाय तू 1400 साल बाद रो रहा है, पता नहीं क्या कयामत का मंजर होगा। जिनका कोई नहीं रह गया था, उनका आखिरी सहारा जा रहा था। मुझे नहीं मालूम कि कौन कितना थका हुआ है और कौन कितना ताज़ा दम है। पत्थर ला के रख, पानी ना हो जाए, हुसैन का गम मौजा नहीं। कोई बीबी हाथ चूमती है, या अली मैं मर जाता ये फिक्रे पढ़ने से पहले। कोई पेशानी चूम रही है, कोई कदम चूमती है, हर बीबी सलाम करने के लिए आगे बढ़ रही है। 4 साल की बेटी 2-2 कदम पीछे हट रही है। आहिस्ता से कहा सकीना बेटा आपने नहीं मिलना, बाबा जो जाता है वो वापस नहीं आता। सकीना आप क्या चाहती हैं? बाबा मैं तेरे सीने पे सोने की आदी हूँ। अच्छा बेटा फिर मेरे करीब आ, जिन्होंने ज़िंदगी में मातम नहीं किया उनके लिए फिक्रा पढ़ता हूँ। बेटा फिर मेरे करीब आ। जी बाबा, 4 बातों का जवाब दे। जी बाबा। आवाज़ी जब से तू दुनिया में आई है, जब भी तू रोई है, तुझे चुप किसने कराया? आवाज़ी बाबा आपने। जब भी तू थकी है तुझे सीने पे किसने सुलाया? बाबा आपने। जब भी तूने कुछ मांगा इनकार किसने नहीं किया? बाबा तूने कभी इनकार नहीं किया। अगर आज ये गरीब कुछ मांगे देगी बाबा, तेरा हुक्म होगा तो क्यों टालूंगी? आवाज़ी फुफियों का खैमा है, माएँ इर्द गिर्द हैं, चारों तरफ पर्दादार हैं। मैं तेरा बाप नहीं इमाम वक्त हूँ। मैं हुक्मन कह रहा हूँ सकीना चादर हटा, मुझे माफ़ी देना। बीबी ने चादर हटाई। जिसके सीने में दिल है वो मातम लाज़मी करेगा। आवाज़ी सकीना थोड़ी सी खाक उठा, अपने बालों में मिला। आवाज़ी सकीना बेटा दोनों हाथ सर पे रख, 4 कदम दाएं जा, मर ना जाए हम, 4 कदम बाएं जा। बाबा ऐसे हुक्म क्यों दे रहा है? कहा देख तो लो जिसे लोरियां दी हैं मेरे कत्ल के बाद, जब तमाचे लगेंगे, जब दौर छीने जाएंगे, जब तू रो रो के कहेगी शाबाश अब हमारा कोई नहीं रह गया, सर झुका ले वो बंदा जिसे जुमले पे मासूम आया हो, भीख मांगे झोली फैला के। सकीना ने फिक्रे सुने, बाबा से लिपट गई। बाबा यूं क्यों नहीं कहता, मैं उजड़ने वाली हूँ, मैं यतीम होने वाली हूँ। बाबा हम उजड़ गए, बाबा हम गरीब। बिस्मिल्लाह, बस आ गए आप उसी मंजिल पे, आप आ गए उसी मंजिल पे जहाँ मैं लाना चाह रहा था। हैदर भाई मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, आपने हुक्म दिया तो पढ़ रहा हूँ, वरना शायद ना पढ़ता, यहीं छोड़ देता। आखिरी सलाम किया,
یا علی ہمت دینا میں پڑھ جاؤں یہ سن لے، لگتا نہیں کہ اس کے آگے یہ سن پائیں گے۔ آخری سلام کیا، علی کا زخمی بیٹا اٹھا، خیمہ گاہ سے باہر آئے، مرتجز پہ نگاہ پڑی، حیران ہو گئے، راہوار کو تیار دیکھا، تیری زندگی ہو، زین رکھی ہوئی، رکابیں جڑی ہوئی، باغیں کھچی ہوئی، دائیں بائیں دیکھ کے فرماتے ہیں عباس بھی نہیں تھا، اکبر بھی نہیں تھا، یہ میرا راہوار کس نے تیار کرایا؟ سن لو گے فکرہ، چادر میں سے 2 ہاتھ باہر آئے، رو کے کہتے ہیں مولا میں نے مڑ کے دیکھا تو عباس کے حصے کی بہن رقیہ، آوازی بہن کس نے بتایا؟ یہ تو مردوں کا کام ہوتا ہے، آوازی رات میرا بھائی میرے خیمے آیا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا رقیہ خیال کرنا کل میرا بادشاہ اکیلا ہوگا، یہ نہ ہو غازی نہیں تھا تو مجھے تیار کروانے والا کوئی نہیں تھا، فکرہ سنو تو پڑھتا ہوں ورنہ چھوڑ دیتا ہوں، پتھر پانی ہو جائے دیواریں رو پڑے، میں نے ان فکروں کے آگے بہت کم پڑھنے کی کوشش کی ہے، مجھے غازی کے علم کی قسم پہلا اور آخری غریب ہے حسین، جسے آخری وقت میں 3 بہنوں نے زین پر بٹھایا، زینب کی آواز یا حسین یا غریب یا مظلوم، جا تیرا اپنا مقدر، جا تیرا اپنا، ایک لمحہ حوصلہ کرو، ایک لمحے کا حوصلہ، جملہ مشکل ہے میں روک رہا ہوں آپ، جو بزرگ بیٹھے ہو، بابا جی خاص طور پہ آپ نے منہ پہ بہت ماتم کیا، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، جو بزرگ بیٹھے ہو، بابا جی آپ بزرگ جن کے جوان بیٹے، میں منت کر رہا ہوں ایک لمحے کے لیے عقیل محسن کو اجازت دو، وہ فکرہ پڑھ دوں جس کے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، زین مرتجز پہ حسین بیٹھا، یا علی، تینوں طرف سے بہنوں نے گھیرا، تو ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے، جب حسین نے الوداع کہا بیویوں نے پتھر اٹھا کے سروں میں مارا، آپ کوئی نہ ماتم کرے اس کا مقدر ہے، حسین جانے لگے، یا حصے کی بہن، ہر بندے پہ واجب ہے، دیکھیں مجھے اگر گھر تک ماتم کرنا ہے، حسین کے حصے کی بہن سامنے آئی، حسین بھائی جب سے میں کربلا آئی میں نے کچھ نہیں مانگا، آج ایک منت کرنے آئی ہوں، مانگ بیوی کیا مانگنا ہے؟ تو بنت امام ہے، تو میرے حصے کی بہن ہے، تو محافظہ امامت ہے، اگر حسین میں تیرے حصے کی بہن ہوں نا پھر میری منت ہے، کیا منت ہے؟ آوازی ایک منت پوری کر، ایک حملہ ایسا کر ظالموں کو پتہ چل جائے، اگر تیرے ساتھ بہنیں نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ ہوتا، 3 دن کے پیاسے نے 9 دن کے روزہ دار نے تیرا کلیجہ نہیں تو قابو کر کے بیٹھ، 3 دن کے روزہ دار نے تھکے ہوئے حسین نے بیٹوں کی موت کے مارے ہوئے نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، نعرہ تکبیر بلند کی، فوج نے ڈر کے بھاگنا شروع کیا، مرزا محمد عطر نے لکھا پہلا غریب ہے جو آنسو بہا رہا تھا، تلوار چلا رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا ٹھہرو، تم نے میرے اکبر کو مارا، رک جاؤ، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے، ٹھہرو، تم نے میرے غازی کے ہاتھ قلم کیے، ٹھہر کے لڑو، میں عباس کا بھائی ہوں، ٹھہر کے لڑو، میں علی کا بھی حوصلہ، جی میں نے کہا تمہارا حوصلہ ہی نہیں، آخری جملہ، مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے اتنی مظلومی پڑھنے کی، آخری جملہ بھائی جان اسی پہ چھوڑتا ہوں، نہیں پڑھتا کس نے کیسے مارا، نہ کوئی پڑھ سکا، نہ میں پڑھتا ہوں کس نے کیسے مارا، نہیں پڑھتا بھائی جان، وہ جملے کو مر جائے گا، مجھے چہرے بتا رہے، بس ایک جملہ اور برآمدگی، ذوالجناح کہاں سے آئے گا؟ ادھر سے آئے گا، تعظیماً کھڑے رہیے گا، بارگاہ والے تب تک نہ اٹھے جب تک ذوالجناح اندر نہ آ جائے، شبیہ ہے احتراماً بیٹھے رہیے گا، فکر ایسے پڑھ رہا ہوں، قیامت تک کی عبادت کا سبب ہے، مصلے پہ یاد آئے تو آنسو گرے گی، جلوسوں میں جاؤ گے روو گے، ذوالجناح دیکھو گے روو گے،
मातम करोगे रोवोगे, जंजीर मारोगे रोवोगे। मैं नहीं पढ़ता कितनी देर हुसैन लड़ा, मैं नहीं पढ़ता किसने कितना मारा, बस यही पढ़ता हूँ उमर इब्न साद ने ऐलान किया जिसने अली से कोई बदला लेना वो हुसैन पे मिल के हमला करे। 4000 तीर कमान से निकला, 280 नेज़ा हाथों से छूटा। तेरी मर्जी है तो हैरान हो के सुन, जब ऐसे सुन, मुझे गाजी की कसम, तीर वाले ने तीर मारा, पत्थर वाले ने पत्थर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, चारों तरफ से जुल्म ने घेरा हुसैन को। जहाँ पर मेरे जुमले नहीं है, इमाम ज़माना का फरमान है, मेरा सलाम उस गरीब दादे पर, उस गरीब और मजलूम पर जो तेज दौड़ते हुए घोड़े से मुंह के भाग। नहीं नहीं नहीं, एक लम्हा दो, आप जुल्जना आगे मैंने देख लिया, एक लम्हा दो, एक लम्हा फिक्रा पढ़ूं और मातम की सदा दूं। बहुत रो चुके हो, बहुत रो चुके हो, इसी जुमले पर मैं मातम की सदा दे रहा हूं। पाक बीबी मैं ना पढ़ता, अगर ये माहौल ना होता मैं ना पढ़ता। जिस अंदाज से ये रो रहा है, अब ना पढ़ूं तो मैं मुजरिम हूं। जा अपनी मर्जी के आलम से पूछ कितना बड़ा गरीब है ज़हरा का बेटा, जहां उतरा है वहां कातिल नहीं हुआ। अब जो ना रोए वो सर झुकाए, जहां उतरा है वहां कातिल नहीं हुआ, जहां कातिल हुआ वहां दाफन नहीं हुआ। ये जिक्र है मुझे इसकी कसम, मुझे कोई गोली मार दे हक यही है। जहां उतरा है वो जगह है मकाम साहिब ज़मान, यहाँ ज़ीन ज़ुल्जना से उतरा, यहाँ हुसैन जख्मों से थक चुका था, बेटों की मौत का मारा हुआ, मकाम साहिब ज़मान पे गिरा। तो ज़ाहिर बैठो मेरी गवाही देना, यहाँ से मक्तल 1 मील है। मैं सवाल करता हूँ, ना अब्बास था, ना अकबर था, ना कासिम था, ना ज़ुल्जना था, ये 1 मील हुसैन कैसे आया? मुझे कुरान की कसम, शेमर कुत्ते ने वहाँ हाथ डाला जहाँ ज़हरा बोसे देती थी। अल्लाह का अर्श हिला, काबा हिल गया। मातम हुसैन, मातम मज़लूम, मातम गरीब। मुझे इसी शबी की कसम, मैं डर के पढ़ लो। अब सुनना है तो सुन लो, मातम करना है तो कर लो। 1 मील कातिल लाया, माँ पीछे थी, रो रो के कह रही थी मैंने चक्कियां पीस के पाला है, इसकी जुल्फों में हाथ न डाल, ये गोद का पाला हुआ है।